नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 84, आयत नंबर 143 टू 145, सूरत आले इमरान। गुज़िश्ता सबक में हम जंग ओहद और उससे मुतल्लिक वाक़यात पर अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अहकामात को पढ़ रहे थे। उसी से मुतल्लिक आगे बात है, जानते हैं मज़ीद आयात में। फरमाया वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता, और अलबत्ता तहकीक तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे। इशारा है उन सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की तरफ जो जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे किसी बिना पर, और उनको भी शहादत का बहुत शौक़ था, और वो ये चाहते थे कि वो मैदान में निकलें, या तो अल्लाह के रास्ते में कामयाबी हासिल करें या फिर वो शहीद हो जाएं। तो फरमाया कल तक तो तुम मौत की तमन्ना कर रहे थे, शहादत की तमन्ना कर रहे थे। मैं कौबली अन तलकहु, इससे पहले कि तुमने उससे मुलाकात की, यानी तुम्हारा और मौत का आमना सामना हुआ। जब तक तुमने मौत खुद देखी नहीं, तुम्हारे दिल में उसकी आरजू और तमन्ना थी। जैसे आपने भी अक्सर देखा होगा लोगों को कि वो शहीद होने की बड़ी तमन्ना रखते हैं, इसके मुतालिक बातें भी करते रहते हैं। ये खूबसूरत ख्याल हर मोमिन के दिल में आता है, लेकिन असल इसकी सच्चाई उस वक्त पता चलती है जब ये सब कैफियत इंसान के सामने आए, और फिर वो उन हालात में भी जमा रहे और भागे ना। फ़क़द रअयतुमूहु, बस तहकीक तुमने उसको देख लिया, यानी मैदान ओहद में मौत को सामने देखा तुमने। व अंतुम तंजुरून, और तुम उसको देख रहे थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से हमें पता चलता है कि मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। फरमाया तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे। इसी तरह जंग की भी तमन्ना ना करें कि जंग हो तो मैं लड़ूं और उसमें बहादुरी के मुजाहरे करूं, क्योंकि मालूम नहीं आजमाइश में हमारा क्या हाल हो। क्योंकि दुनिया की छोटी छोटी आजमाइशों में हम घबरा उठते हैं, तो कहाँ ये कि इंसान इतनी बड़ी चीज़ मांगे जिसकी उसको सकत ना हो। अच्छा, अब अगली आयत में थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका पस मंज़र बताती हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी जंग ओहद के हवाले से आपको बताया था, शुरू में मुसलमानों को फतह हुई, दुश्मन भाग रहा था, मुसलमानों ने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया था। तो ये देखकर जो दरे के ऊपर जो तीर कमान थे, उन्होंने सोचा कि अब तो हालात मुसलमानों के हक़ में हैं, तो हम भी नीचे जाकर सामान समेटते हैं। अगरचे उनके अमीर जो थे उन्होंने उन्हें मना किया, मगर कुछ लोगों के सिवा बाकी सब लोग चले गए। उस वक्त अगरचे दुश्मन के कदम उखड़ गए थे, मगर उस वक्त भी उनके अंदर एक ज़बरदस्त कायद अभी मौजूद था, खालिद बिन वलीद। उन्होंने अपने लोगों को जमा किया और पहाड़ की पिछली तरफ से मुसलमानों पर हमलावर होने का सोचा। ये वही रास्ता था जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को मुतय्यन किया था, क्योंकि वो तो अपनी जगह अब छोड़ गए थे, वहाँ पे सिर्फ चंद लोग बाकी थे। तो दुश्मनों ने उन चंद 10 लोगों का सफाया किया और दोबारा से पीछे की तरफ से मुसलमानों पर हमलावर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद के सवारों को देखा तो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर उस वक्त ऐसी खलबली पड़ गई, और दुश्मन को जब अपनी तरफ आते देखा तो मुसलमान पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी तरफ बुला रहे थे। बहरहाल कुछ लोग तो मैदान जंग छोड़कर चले गए, और कुछ जानिसार सहाबा ऐसे थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द से नहीं हटे, जिनमें मर्द भी थी और ख़वातीन भी, और ख़ास तौर पर इनमें उम्मे अम्मारा का नाम आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिस तरफ को देखता था उम्मे अम्मारा मेरा दिफा करते हुए नज़र आती थी। तो इस पस मंज़र के साथ
اس کے بعد جو آگے میں آیت پڑھنے لگی ہوں اس کا پس منظر بھی تھوڑا یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے مسلمانوں پر دشمن کے لشکر نے حملہ کیا تو اس میں سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اس وقت، اور جن میں ایک حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی۔ اس سے کچھ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان نے یہ بات عام کی تھی، اس نے چیخ کر کہا تھا کہ نبی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی کہ جیسے جنگل کی آگ ہو اور ہر طرف پھیل گئی۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، بہت سے مخلص مومن صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے غم کے مارے نڈھال ہو گئے اور ان کے اندر لڑنے کی سکت نہ رہی۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول جو اللہ کے پیغام لے کر آئے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی رسولوں کی ایک کڑی ہیں۔ جیسے بہت سے رسول آپ سے پہلے گزرے اور ان پر بہت سی آزمائشیں آئی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ رب نہیں ہیں کیونکہ اللہ کی ایک صرف ذات ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے تو اس پر خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو، پیغمبر ہو، اس پر تکلیفیں آ سکتی ہیں، لوگ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا، ایک نہیں کئی نبیوں کو ناحق قتل کیا، لاتعداد جو تھی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں جن پر موت واقع ہوئی اور انہیں قتل بھی کیا گیا۔ افا اماتا، کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا فوت ہو جائیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او قتیلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تو کیا پھر تم پلٹ جاؤ گے، لوٹ جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، یعنی پھر تم کفر کی طرف واپس چلے جاؤ گے، کیا الٹے پھر جاؤ گے؟ مراد اسلام سے پھرنا۔ اگر کوئی پھرے گا تو جہنم کے گڑھے میں گرے گا، اسی طرح میدان جنگ سے بھاگے گا تو بھی اسی کا نقصان ہے، کیونکہ میدان جنگ بھی چھوڑنا کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو فرمایا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگ کر رہے تھے؟ اور اگر وہ باقی نہ رہے تو تم اپنا کام ہی چھوڑ دو گے اور تم دین اسلام ہی کو چھوڑ دو گے؟ تم ان کی خاطر مسلمان تو نہیں ہوئے۔ انسان اسلام کس کے لیے لاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کی وفاداریاں کس کے لیے ہیں؟ اپنے رب کے لیے ہیں۔ دنیا میں کوئی آئے یا جائے، ہمیں کچھ ملے یا ہم سے کچھ چھن جائے، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اپنے رب ہی کے ہو کر رہیں، خوشی اور غم میں، کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہ چھوڑیں، اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا یعنی مرتد ہوگا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ہرگز نہیں وہ اللہ کو نقصان دے سکتا کچھ بھی۔ اب دیکھیں بعض اوقات لوگ اسلام لاتے ہیں یا دین کا کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی خدمت کرتے ہیں تو کچھ دوسرے لوگوں پہ بھی احسان جتلا رہے ہوتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے یہ کام کریں، اور اگر تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا یا تم نے جو ہے وہ ہمیں تم سے کوئی خیر نہ ملی جس کی ہم توقع رکھتے ہیں تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے۔ تو وہ دراصل کسی انسان کو دھمکی نہیں دے رہے ہوتے یا کسی انسان کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے جو بھی کوئی تھوڑی یا زیادہ عبادت کرتا ہے، یاد رکھیں، یا دین کا بھی کوئی کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اسے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں، وہ یہ سب کچھ دراصل اپنے رب کی رضا اور اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کام جو انسان نے اللہ کی خاطر شروع کیا، وہ اس سے کسی کی ناراضگی یا خوشی سے کوئی
کم یا زیادہ نہیں ہونا چاہیے یا ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان ایسا کرے گا تو خسارے میں ہے، یہ تو نیت کی خرابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو بارہا آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ اس کی نیت کو خالص کرے اپنے لیے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ کون ہے شکر گزار؟ جو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے ہمیں کئی ایک سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، جیسے باقی تمام رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئیں جیسے پہلے پیغمبروں پر آئی تھی۔ دوسرا یہ کہ رسول رب نہیں، خدا نہیں، رب خدا ایک ہی ہے، وہ تمام انسانوں میں اللہ کے مقرب اور محبوب بندے تھے۔ تیسرا یہ کہ نبی آخری رسول تھے، کیونکہ کہا گیا کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد بھی آئیں گے ان پہ بھی آزمائشیں آئیں گی، نہیں، جو آپ سے پہلے گزر گئے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ذکر آتا قرآن میں، لیکن پورے قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں، لہٰذا آپ آخری نبی ہیں۔ پھر یہ کہ رسولوں پر بھی موت آتی ہے یا رسول قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ موت کے بعد رسولوں سے معاملہ دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کی برزخی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کسی عام انسان کی برزخی زندگی جیسی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں شہداء کو عام انسانوں پہ فضیلت ہے، اسی طرح پیغمبروں کو شہداء سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے۔ اور دیکھیں نا، شہید جو ہے وہ پیغمبر کا امتی ہوتا ہے، اور اگر شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اسے مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی برزخی زندگی عام لوگوں کی برزخ سے مختلف ہے۔ تو اسی طرح پیغمبر اگر شہید سے بھی افضل ہے تو اس کی برزخی زندگی شہیدوں، صالحین اور باقی سب سے افضل اور مختلف ہے۔ اور اس میں جو بات احادیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ان کے جسموں کو مٹی نقصان نہیں دیتی، مرنے کے بعد بھی ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان پر تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب فرمایا تھا کہ میں نے خیبر کے موقع پر جو بکری کا زہر آلود گوشت منہ میں رکھا تھا، اس کے زہر کا اثر میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان اگر دین سے پھر جاتا ہے یا دین کے کام کے لیے کوئی مخلص نہیں اور دین کا کام نہیں کرتا تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بندوں کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہم اس کے دین کی کوئی بھی ادنا خدمت کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں خوشی ہونا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ بہرحال جو خوشی سے اللہ کے لیے، اپنے لیے، اس کے دین کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کا قدردان ہے اور وہ ان کو بہترین جزا دے گا، اور اللہ کی جزا جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں کسی نفس کے لیے کہ وہ فوت ہو جائے مگر اللہ کے حکم سے۔ گویا موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، خود کوئی نہیں مر سکتا۔ کتنے لوگ خودکشی کی دیکھیں کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے، بچا لیا جاتا ہے انہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، ان کے آس پاس والے لوگ مر جاتے ہیں مگر وہ نہیں مرتے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا ایک وقت اللہ نے لکھا ہے۔ موت جب ہی آتی ہے جب اللہ چاہے۔ یہ چیز انسان کے اندر ایک بہادری اور قوت پیدا کر دیتی ہے، اور پھر وہ انسان موت سے نہیں ڈرتا۔ کتابم مؤجلہ، لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر پر۔ کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مؤجلہ مقرر وقت کے ساتھ، یعنی اللہ نے موت کے وقت کی تحریر لکھ دی ہے۔
سورۃ المنافقون آیت 11 میں بھی آتا ہے، اللہ کسی جان کی موت کو تاخیر نہیں کرتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی کہ موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، جس جگہ جس وقت موت کو آنا ہے وہ آئے گی۔ اب یہ بات یہاں کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ میدان جنگ میں جب ہر طرف افراتفری تھی اور ہر ایک کو ہر طرف موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ اچانک پیچھے سے حملہ ہوا تھا نا، اور اس کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، تو سامنے ان کے کئی مسلمان شہید ہو رہے تھے اس وقت۔ تو موت کو، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ تم موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ صرف وہی اس میں شہید ہوا جس کا وہاں اللہ نے لکھا ہوا تھا شہید ہونا، باقی تو کسی کو موت نے نقصان نہیں دیا نا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کے ثواب کا، دنیا کی جزا کا، ہم کو اس میں سے دے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں سے۔ اب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان بظاہر اللہ کے راستے میں جیسے کام کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، وہ اس کے بدلے دنیا کے فائدے چاہ رہا ہوتا ہے، شہرت چاہ رہا ہوتا ہے، مال چاہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جہاد میں جا کر دین کی خدمت کر کے دنیا چاہتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں، ساری دنیا بھی نہیں دیتے، وہ سب کچھ اس کو نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے۔ کیا دیتے ہیں؟ نُؤْتِیہِ مِنْہَا، اس میں سے کچھ دیتے ہیں، کتنا؟ جتنا اللہ چاہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْہَا، اور جو کوئی چاہے گا ثواب آخرت کا، ہم دیں گے اس کو اس میں سے ثواب۔ ثواب کہتے ہیں بدلے کو، جزا کو، یعنی جو آخرت کے درجات چاہتا ہے، فرمایا ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ آخرت بھی ساری نہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں بھی ہر ایک کے درجے ہیں، اس کے مطابق جو اس نے عمل کیے ہوں گے۔ تو آخرت بھی کتنی کتنی ملے گی جس کو جتنی اس نے کوئی کوشش کی ہوگی۔ خالی نیت کر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ کوشش بھی کرنی ہوگی، کوشش دیکھی جائے گی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ دوبارہ آیت شکر کرنے والوں کے بارے میں آ گئی کہ جو شخص شکر گزار ہوگا اس کو ہم ضرور بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 طرح سے: دل سے شکر، زبان سے شکر، اور اعضاء سے شکر۔ دل کا شکر کیا ہے کہ انسان دل سے یہ بات مانے کہ یہ جو نعمت جو بھی مجھے ملی ہے یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی انسان کے ذریعے بھی ہمیں کچھ ملتا ہے تو وہ بظاہر ہمیں انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی دراصل اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی مادی یا غیر مادی نعمت ہے، مال و دولت، کسی کی محبت، توجہ، علم، ایمان کا اضافہ، یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو کوئی بہت علم کے باوجود کسی کو 2 لفظ نہ سکھا سکے۔ اسی طرح جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ ہم کسی کے دل میں خود اپنے لیے محبت بھی نہیں ڈال سکتے۔ تو جو کوئی بھی نعمت ہمیں ملتی ہے، ہاں براہ راست اللہ کی طرف سے یا بندوں کے ذریعے، تو یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ احسان۔ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ ایسی نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے، دل میں سے، زبان سے بھی اسے بیان کرنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ کہ اعضاء میں بھی اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں کوئی چیز دے، مال دے، اولاد دے، اچھی جاب دے، گاڑی دے، کوئی بھی نعمت، روحانی نعمتیں، علمی نعمتیں، محبتیں، عزتیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے شکر گزار بنیں، اور اس کے ساتھ بندوں کے بھی شکر گزار بنیں، کیونکہ وہ شخص شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں کا بھی شکر گزار نہیں۔ تو عنقریب جو جزا دیں گے کہا گیا، وہ کیوں؟ یعنی آخرت کا بدلہ۔ ٹھیک ہے؟
تو کیسے ہم اللہ کا شکر کریں؟ مال ملے تو اللہ کی راہ میں دے کر صدقہ کریں، یہ اس کا شکر ہے۔ علم ملے تو بانٹیں، آگے دیں، یہ عملی شکر ہے۔ صرف زبانی تعریف کرنے سے شکر نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عمل نہ کرے، یعنی دل میں قدردانی ہو، زبان سے اظہار ہو اور عمل سے شکر گزاری ہو۔ اور یاد رکھیں، انسان جو چاہتا ہے وہی پاتا ہے۔ اگر دنیا کا ثواب چاہیں گے، دنیا چاہیں گے تو وہ اللہ دے گا، اور اگر آخرت چاہیں گے تو آخرت ملے گی۔ یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے، لیکن ہمیں دونوں مانگنی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔